बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ जो पॉडकास्ट हुई उसके बाद पब्लिक ओपिनियन का एक फ्लड गेट खुला, जो कि अंडरस्टैंडेबल बात है। जब भी कोई पब्लिक फिगर अपनी ओपिनियन देता है, पर्टिकुलरली अगर वो ओपिनियन कंट्रोवर्शियल हो, तो लोग अपनी राय देते हैं और इसी से ही इल्म की तरवीज होती है, इसी से ही नई सोच डेवलप होती है। सो दैट पार्ट इज़ फाइन। और मैं ये समझ रहा था कि जहाँ तक मेरा और मिर्ज़ा साहब का आपस में उस पॉडकास्ट का ताल्लुक है, हमारी पोजीशंस पब्लिक में आ गई हैं और हमारी तरफ से मामला अब आगे बढ़ चुका है। अब लोगों ने अपनी अपनी राय देनी है। लेकिन मेरा ये अंदाज़ा गलत साबित हुआ उस वक्त जब इंजीनियर साहब की एक नई वीडियो सामने आई, जिस पे उन्होंने इकबाल और कार्ल मार्क्स का जो बाहमी ताल्लुक है उस पे उन्होंने अपने रिव्यूज़ दिए। एंड आई हैव टू से कि मुझे इस पे डिसअपॉइंटमेंट हुई है, एंड दैट्स वाई मैं उस पर मैं रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ। और मैं मज़ीद 10 सेकंड आपके लूँगा इस पर कि मैं क्यों बना रहा हूँ, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं इस्लामिक स्कॉलर्स पे बात नहीं करता। देखिए, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरा काम सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ है, लिबरलिज्म के ख़िलाफ़ है, सोशलिज्म के ख़िलाफ़ है। तो इंजीनियर साहब की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सेकुलरिज्म के काफ़ी नज़दीक आके गिनी, जो उन्होंने एक सीरीज़ ऑफ पॉडकास्ट की पाकिस्तान के लेफ़्ट से या लिबरल तबके से। तो मेरी पॉडकास्ट करने का यही मकसद था कि ये इबहम हम क्लियर करें। लेकिन इंजीनियर साहब की ये जो रिव्यू वीडियो है उसके बाद ये इबहम दोबारा आ गया है, सो आई हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट। काफ़ी लंबी वीडियो है उनकी, मैं सिर्फ 3 चीज़ें वो रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा जिसका ताल्लुक मुझसे है। चलते हैं पहले हिस्से की तरफ। अब आते चेला नंबर 3 जो उसमें कहता है, वो यही तारीफी कलिमात कार्ल मार्क्स के लिए कह रहा होता है। वो अपने उस्ताद से कहता है, उस्ताद जी आप तो बात कर रहे हैं, जबकि वो जो यहूदी है कार्ल मार्क्स, उसने तो बेसिक ह्यूमन राइट्स लोगों को सिखाए हैं, जिसकी वजह से फिर इनकलाब आया। आपको पता है रशियन एम्पायर जो है वो टूटी थी और लेनिन मैदान अमल में उतरा और उसने बेसिक राइट्स सिखाए। किधर यूरोप इतनी तरक्की कर गया था और रशिया वही पुरानी जिंदगी गुजार रहे थे, उसने आके एक इनकलाब बर्पा किया। तो डॉक्टर इकबाल के सामने ये सारे इनकलाब मौजूद थे। प्रॉब्लम इस बात में ये है कि पहली बात तो ये है कि इंजीनियर साहब, सवाल आपसे ये किया गया था कि आप क्यों समझते हैं कि जो सोशलिस्ट नज़रियात हैं वो वही अहकाम हैं जो नबी साहब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। जबकि मैंने एग्जांपल भी आपको दी कि रेड टेरर, नंबर ऑफ द थिंग्स, कि ये कितने सोशलिस्ट जो हैं ये कितने ख़तरनाक लोग हैं। ये लोग बाद में देखेंगे। डोंट यू थिंक कि आपकी ये बातें सुन के लोग सोशलिज्म के नज़दीक आ सकते हैं कि यार ये तो वही सिस्टम है जो इस्लाम कह रहा है, वेयर एज ये कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं, इकनॉमिकली, सोशली, हर मामले में एक दूसरे से इख्तलाफ। तो आपने एक जुमला कहा, पूरी तरह से आपने जवाब नहीं दिया, आप इकबाल की तरफ चले गए। लेकिन आपने कहा कि आपकी इन बातों से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, इन सारी बातों में हमें आपसे कोई इख्तलाफ नहीं। तो उससे खींच तान के हुस्न ज़न रखते हुए एक तशरीह की जा सकती थी कि शायद आप अपने इस बात से आपने रुजू कर लिया है कि जो सोशलिस्ट हैं ये अच्छे लोग हैं। अगरचे ये खींच तान के तशरीह नहीं की जानी चाहिए थी, इसलिए कि आपने कैटेगोरिकल टर्म्स में कहा था कि ये फितरत की आवाज़ है और ये वही चीज़ें नज़र आती हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हैं। तो आपकी तरफ से जो इसकी रेफ्यूटेशन है, जो रुजू है, वो क्लियर होना चाहिए था, हमें उसकी तशरीह करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चलें ठीक है, हुस्न ज़न रखते हुए फाइन, वी कैन डू दैट इंटरप्रिटेशन। लेकिन आप दोबारा से वही बात कह रहे हैं कि जो कार्ल मार्क्स ने ह्यूमन राइट्स दिए थे, जो लेनिन ने ह्यूमन राइट्स दिए थे और दुनिया को दिखाया था एंड सो फोर्थ। नो माय डियर सर, दैट इज़ द प्रॉब्लम। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि यूरोप इतना आगे निकल गया था और लेनिन को फिर ये ख्याल आ गया था, तो फिर यूरोप तो आगे निकला था कैपिटलिज्म की बेस पे। वो कैपिटलिज्म लेके आते, वो एंटी कैपिटलिस्ट आइडिया क्यों लेके आए थे? दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर कार्ल मार्क्स की हिस्ट्री को आप पढ़ें, जो एविडेंटली, आई वांट टू से दिस विद रिस्पेक्ट टू इंजीनियर साहब, कि आई डोंट थिंक कि मार्क्स को उन्होंने पढ़ा है या उसके आइडिया से वो वाकिफ़ हैं। मार्क्स ह्यूमन राइट्स का मुखालिफ था। उसकी आप अगर उसकी राइटिंग्स पढ़ें तो वो तो ह्यूमन राइट्स के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखता था। मिसाल के तौर पे, द राइट्स ऑफ इगोइस्टिक मैन, of a man as a member of bourgeois society, that is to say, an individual separated from his community and solely concerned with his self-interest. यानी वो कलेक्टिविज्म के इतने हक में था कि वो इनफरादी इंसानी हकूक़ को समझता था कि ये जो एक वहाँ की एलीट कैपिटलिस्ट तबका है वेस्ट का, ये राइट्स वो एंजॉय करेंगे, इसलिए हमें सोसाइटी के जो राइट्स हैं उस तरफ जाना चाहिए, जो कलेक्टिव राइट्स हैं, और वो उसमें इंडिविजुअल्स की कोई हैसियत नहीं है। यही तो वजह है कि सोशलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं होते, यही तो वजह है कि उसमें आप स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। तो ये मैंने आपके सामने सिर्फ एक एविडेंस रखा है। कार्ल मार्क्स की सारी हिस्ट्री ही, अगरचे कुछ लोगों ने उसको डिफेंड करने की कोशिश की है, लेकिन वो कोई इतनी अच्छी अटैम्प्ट नहीं है, इसलिए कि कार्ल मार्क्स की जो राइटिंग्स हैं वो प्रोग्रेसिवली इंटेंस से इंटेंस तर होती गई। ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो बड़ा क्लियर था कि ह्यूमन राइट्स
وہ اس کے خلاف تھا. رہی بات لینن کی، اگین ایم ناٹ شیور انجینئر صاحب کہ آپ اتنی غیر ذمہ داری سے کیسے ایسی بات کر سکتے ہیں کہ لینن وہ آدمی ہے کہ جب اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو اس نے چیکا، جو کہ ایک طرح کی ایک سیکرٹ پولیس تھی اس زمانے کی ان کی، اس کو اکٹھا کر کے بے رحمی سے اس نے لوگوں کو قتل کرایا. کتنے کرائے کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن جو رینج ہے وہ کم سے کم 10,000 اور زیادہ سے زیادہ 1 ملین کی ہے. ان میں سے تقریباً 1,40,000 لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اغوا کر کے وہ سرکاری اداروں میں کام کر رہے ہیں، معاشرے کے باثر لوگ ہیں، ان کو قید کر کے رکھا ہوا، اور جب بھی اسٹیٹ کو ضرورت پڑتی تھی تو ان کو مار دیتے تھے. کوئی 1,40,000 کے لگ بھگ تو ایسے لوگ ہیں. تباہ کر کے رکھ دی اس نے زندگیاں، بے رحمی سے اس نے لوگوں کا قتل و خون کیا. اور اس کے بعد اس کی جو آگے ہسٹری جو آگے چلی ہے، ان کے بولشوک ریولوشن بڑی ہم اس کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ جس قتل خون کی اس پہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ دنیا سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، آپ سے بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر ہے تو ایٹ لیسٹ اس پہ اتنے اعتماد سے بات نہ کیا کریں، اس لیے کہ آپ ایک صاحب رائے انسان ہیں، لوگ آپ کو سنتے ہیں، ملینز کے حساب سے سنتے ہیں. جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے ایسے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. ہم اتنی محنت کر کے سوشلزم کا جو ایک گندا اور غلیظ چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں پوری سچائی کے ساتھ، اور آپ 2-4 جملوں میں ان کو، وہ تو انسانی حقوق کی بات کر رہے تھے اور ترقی کی بات کر رہے تھے، اور یہ فطرت کی آوازیں ہیں اور یہ نبی علیہ السلام کی نظریات سے ملتے جلتے ہیں، وہ کہہ کے لوگوں کو آپ ٹوٹلی مس لیڈ کر دیتے ہیں. دیٹس ویری رانگ آف یو سر. سوشلسٹ پاکستان میں اس وقت ایتھیزم پھیلانے میں پہلے نمبر پہ ہیں. اگر آپ یہ ویڈیو اس وقت یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس کا یہ لنک آپ ٹاپ لیفٹ کارنر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ویڈیو دیکھیے کہ یہ اس سوشلسٹ نوجوان کی ہے، اس مسلمان نوجوان کی ہے جو سوشلسٹ کے چنگل سے بچ گیا اور اس نے اپنی کہانی بتائی. اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں، یہاں پہ لنک کا آپشن نہیں ہوگا، آپ اس کو یوٹیوب پہ جا کے آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ وہ طبقہ ہے جس کے خلاف ہم فکری جنگ لڑ رہے ہیں، کہ یہ لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں اور ہم ان کے غلط نظریات کو لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں، ایکیڈیمک کام کرتے ہیں، ریسرچ بیسڈ کام کرتے ہیں. ان کا قتل سے بھری ہوئی، خون سے بھری ہوئی انسانی جرائم جو انہوں نے کیے ہیں وہ بھری تاریخ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان پہ ٹرسٹ نہ کریں. آپ 2-4 جملوں میں ان کو اس طرح سے پریزنٹ کر دیتے ہیں کہ جیسے ان سے اچھا تو کوئی انسان ہے ہی نہیں. خیر، یہ تھا ایک حصہ. چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ چونکہ شیطان کی بات انہوں نے کوٹ کی ہے اس لیے وہ ان کے کھاتے میں آپ نہ ڈالیں. تو پھر پھکا لے لیں اسی ابلیس کی مجلس شورا کے اینڈ پہ جا کے، پھر بڑا شیطان میدان عمل میں اترتا ہے اور وہ نبی علیہ السلام کے لیے تعریفی کلمات کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اپنے چیلوں سے کہ خیال رکھنا ہے کہ انسانیت نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے کہیں بہرہ مند نہ ہو جائے، ادروائز ہمارا سارے کے سارا مشن فلاپ ہو جائے گا. تو پھر یہ بھی کہو کہ یہ بھی ابلیس نے کہا ہے اور تمہارا عقیدہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. کیا بڑا پھکا دیتا ہے میں I'm not entirely sure کہ اس کو پھکا، خیر چلے میں اس ٹرمز میں آپ کو میں جوائن نہیں کروں گا اس طرح کی ٹرمنالوجی میں. لیکن ابلیس کا یہ کہنا کہ آپ یہ کہیں، یا اقبال کی اس نظم میں ابلیس کی مجلس شورا میں کہ آپ پھر یہ کہہ دیں کہ یہ بھی ابلیس نے کہا ہے، یس یہ ابلیس نہیں کہا ہے. یہ پورا ڈائلاگ ہے جو قرآن میں ریکارڈڈ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے وہ حق کا رستہ ہے، وہ فطرت کا رستہ ہے، وہ اللہ کا رستہ ہے. اور شیطان نے یہ بات کہی تھی کہ میں لوگوں کو تیرے رستے سے بہکاؤں گا. تو یہ شیطان نے تو بات کہی ہوئی ہے، اس میں پھکا یا واٹ ایور جو بھی اس کا اچھا الزامی جواب کچھ بھی کہہ لیں، اس میں وہ پہلو کہاں سے نکال لیا آپ نے. اور جو تیسرے اس کے جو مشیر کا ہے کہ اس کے مشیر کی بات کو اس کے مشیر کی بات کے طور پہ اس لیے لیا جائے گا کہ آپ یہ تو اقبال سے توقع نہیں کر سکتے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ جو کارل مارکس کے رستے پہ چل رہا ہے وہ بھی شیطان کے خلاف ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چل رہا ہے وہ بھی شیطان کے خلاف ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ جو اقبال جو اشارہ کر رہے ہیں وہ ابلیس کو یہ بتا، اس زمانے کے حساب سے اقبال نے جو باتیں کہیں وہ کارل مارکس کی وہ باتیں ہیں جو کیپٹلزم کے خلاف ہیں، اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. ہمارے سوشلسٹ یہ بات نہیں بتاتے. میں تکبر سے نہیں کہوں گا کہ میں ان سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن میرا گمان ہے اور میں اس میں غلط ہو سکتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے سوشلسٹ کو یہ بات نہیں پتہ، اور جو کمیونسٹ ہیں ان کو، کہ کارل مارکس بنیادی طور پہ اس نے کوئی بڑا پاورفل مقدمہ سوشلزم یا کمیونزم کا نہیں دیا تھا. اس کی کوئی کتاب سوشلزم پہ نہیں ہے، کوئی کتاب کمیونزم پہ نہیں ہے. اس کی زندگی کا زیادہ کام کیپٹلزم کی کرٹیک پہ رہا ہے، اور وہ بڑی ویلڈ کرٹیک ہے.
اس نے کمیونسٹ مینیفیسٹو ضرور لکھا اینگلس کے ساتھ مل کے، لیکن وہ کوئی تقریباً کوئی 30 صفحات کے لگ بھگ کا ایک ڈاکومنٹ ہے. کوئی ایسی اس میں کوئی پاورفل آئیڈیالوجی نہیں ہے جس سے وہ ہر چیز ایکسپلین ہوتی ہے اور اس کے آئیڈیاز پہ کو لوگوں نے ایز اٹ از امپلیمنٹ کر دیا ہو. تو جو اس کی کرٹیسزم ہے، اس کا جو کریٹیک ہے کیپٹلزم پہ، وہ تو کوئی بیلنس ذہن کا آدمی ہے، جب آپ اس کو دیکھیں گے، اس کو پڑھے گا تو کہے گا کہ واقعی بات تو بالکل ٹھیک ہے. تو دیر از نو ٹو سے کہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شیطان کے رستے میں آیا ہوا تھا. تو اگر یہی ہوتا تو بعد میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حوالہ کیوں دیتے؟ اتنا اس کو اوور سمپلیفائی کر لیں تو پھر اب آپ اقبال سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کارل مارکس کے رستے پہ چلیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چلیں، آپ شیطان کے خلاف ہیں. ایسا تو نہیں ہے، جبکہ جب کارل مارکس کا اپنا رستہ ہی جو ہے وہ خدا کے خلاف تھا، ان مینی ویز شیطان کا ہی رستہ تھا. خیر، آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں. وہ متاثر تھے، اس نے جو کتاب لکھی تھی اپنی، اس میں اس نے ڈیموکریسی کے خلاف لکھا تھا، چونکہ وہ ڈکٹیٹر تھا. تو اب ڈاکٹر اقبال نے جو جمہوریت کے خلاف اشعار کیے ہیں، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مرد فرہنگ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے، ورنہ دانا اس قسم کی بات نہیں بتایا کرتے کہ جمہوریت ایسا نظام ہے جس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. تو میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر اقبال ہٹلر سے متاثر ہیں. اب وہ جب ان کو کچھ نہیں بنا تو اب نیائی پکھ چھوڑی، وہ کہتے ہیں نہیں وہ ہٹلر نہیں، کوئی اور فرینچ کوئی اسکالر تھا، کوئی فرینچ فلاسفر تھا، اس سے متاثر ہوئے تھے. یار لگتے بشکار ہی ہے نا، اللہ دے بندے ہو. یہ بات میری ہنری بیل جو اسٹینڈل کے نام سے مشہور تھے، فرینچ فلاسفر، یہ انہوں نے کہی تھی. لیکن انجینئر صاحب، آپ کی بات کی سمری یہ ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، لیکن تم نے میری غلطی نکال کے تو اچھا نہیں کیا ہے، کیونکہ میری اپنی بات وہی پہ کہ اقبال جو ہے وہ جمہوریت کے خلاف تھے. وہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں. اگر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی غلطی ہو گئی ہے، دیٹس فائن. غلطی نکالنے والے کو نہیں رگیدا جاتا، بلکہ آپ نے غلط کہا ہے تو آپ نے غلط کہا ہے. رہی بات یہ کہ کیا اقبال جمہوریت کے خلاف تھے؟ نہیں، اقبال جمہوریت کے خلاف نہیں تھے. دس از ون آف دا بگیسٹ مسٹیکس جو کہ ہمارے سیکولرز ہیں. خیر، ان کو تو میں مسٹیک نہیں کہوں گا اس لیے کہ وہ تو قصدن کرتے ہیں، لیکن انجینئر صاحب کو یہ مارجن دیا جا سکتا ہے کہ آپ سے انجینئر صاحب یہ غلطی ہو رہی ہے کہ اقبال کو جمہوریت کے خلاف شخصیت تھے. قطعی طور پہ جمہوریت کے خلاف نہیں تھے. کسی ایک پرٹیکولر ورژن آف ڈیموکریسی پہ، جو ویسٹ کی ڈیموکریسی ہے مثال کے طور پہ، جو کہ عام طور پہ ہر جگہ پہ نہیں، عام طور پہ جو فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ سسٹم ہے، اس پہ تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں. ویسٹ کے اندر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ فیئر نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو اکثریت کا ریجیکٹڈ آدمی ہوتا ہے وہ آپ کا حکمران بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ جمہوریت کے خلاف تھے. اقبال نے جو خطوط لکھے ہیں، جناح کو لکھے ہیں، جو ان کی ریکارڈنگز ہیں، اگر وہ پڑھیں تو ایک بات روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے کہ وہ پرو ڈیموکریسی تھے. اگر ایک ورژن سے ان کو اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری ڈیموکریسی سے خلاف ہیں. اب مثال کے طور پہ انہوں نے ایک خط لکھا کہ وہ جمہوریت کو اسلام کے کتنے نزدیک سمجھتے تھے. جسٹ لسن ٹو دس. It is clear to my mind that if Hinduism accepts social democracy, it must necessarily cease to be Hinduism. For Islam, the acceptance of social democracy in some suitable form and consistent with legal principles of Islam is not a revolution, but a return to the original purity of Islam. یہ انہوں نے جناح کو خط لکھا جس میں وہ جو جواہر لال نہرو صاحب کی کوئی ایک سوشلزم وہ لے کے آنا چاہ رہے تھے، اور جو ان کا آئیڈیا تھا لے کے بھی ہے، جس کی وجہ سے آزادی کے فوراً بعد انڈیا کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوا. خیر، وہ ایک اور ٹاپک ہے. اقبال اس پہ کرٹیسائز یہ کر رہے ہیں کہ اگر سناتن دھرم کے، جسے ہندوازم کہا جاتا ہے، اگر وہ اپنا معافی چاہوں گا، اگر ڈیموکریسی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ پھر ان کو ہندوازم چھوڑنا ہوگا. لیکن اگر اسلام میں ایک سماجی جمہوریت آتی ہے اور وہ ایک ایکسیپٹیبل طریقے سے آتی ہے، یعنی کہ جو اسلام کے جو پرنسپلز ہیں ان کے ساتھ اکورڈ کرتے ہوئے آتی ہے، تو وہ کوئی انقلاب نہیں ہوگا، بلکہ وہ اسلام کی اصل روح کی طرف واپس جانے کے مترادف ہوگا. اس لیے انجینئر صاحب، بہت معذرت کے ساتھ، آپ ایک پرولیفک سپیکر ہیں، لوگ بہت آپ کو سنتے ہیں، لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ جس میدان میں آپ لگے ہوئے ہیں وہاں سے لوگ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. آپ فرقے بازی پہ بات کرتے ہیں، آپ کو سارے مسالے کے علماء کاؤنٹر میں جواب دیتے ہیں، لوگوں کی یہ ایک اچھی علمی گرومنگ ہو رہی ہے، آپ کو سنتے ہیں، باقی لوگوں کو سنتے ہیں. میرا اس پہ کوئی تبصرہ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، ایک چیز چل رہی ہے وہ چل رہی ہے.
لیکن سیکولرزم وہ میرا میدان ہے، ایتھیزم میرا میدان ہے، میں اللہ کے ہاں میں نے جواب دینا ہے اگر میں ان چیزوں پہ کرٹیسائز نہ کروں تو مائنڈ نہ کیجیے گا، پر آئی ہیو ٹو. اور میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو آپ کی فیلڈ ہے آپ اس میں کام کریں، بہت اچھی بات ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام دشمنوں کو تقویت دیتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو سوشلزم، کمیونزم، مارکسزم، ان چیزوں کو، مارکسزم کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے کمیونزم اور سوشلزم، ان چیزوں کو وہ ایک بڑا لوگ ان کو آئیڈیلائز کر سکتے ہیں آپ کی باتیں سن کے، جبکہ ایویڈنٹلی یہ آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا.